कुछ बहुत बुनियादी चीजें जाननी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के बारे में कि वो क्या चाह रहे हैं, मुज़ाकरात से, मुफाहमत से या मुज़ाहमत से इमरान खान की रहाई कैसे होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त यानी सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के हवाले से। तो राजा साहब से शुरू करते हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी और अहम तरीन और बड़ा सवाल तो ये है कि इमरान खान की रहाई के लिए लाहेअमल क्या है। यानी आपने कोई बुनियादी चीज तय की है कि हमने मुफाहमत से चलना है, यानी मुज़ाकरात से चलना है, और अगर ये पॉलिसी है तो क्या उस बारे में कोई बातचीत हो रही है, या फिर आपने ये सोचा है कि नहीं अब मुज़ाहमत से चलना है, मुज़ाकरात से बात नहीं बन रही। लेकिन दोनों बातें हैं। पिछले चंद माह अगर आप देखें तो अचकजई साहब हों, अलामा नासिर साहब हों, दीगर जो हमारे पार्लियामेंट में दोस्त हैं, उनकी गुफ्तगू हुई है। उनके मुतअद्दिद आप कह लीजिए नशस्तें भी हो गई हैं किसी न किसी हवाले से। वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हो, वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के हवाले से हो, वो अब जो कश्मीर में सूरत हाल है उस हवाले से बातचीत हो, तो किसी ना किसी सतह पे राब्ता तो होता है। और ये एक बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। एक हम बड़ी जमात हैं, सबसे बड़ी जमात हैं मुल्क की, पार्लियामान में मौजूद हैं। तो ये एक जो गुफ्तगू का अमल है वो किसी ना किसी हवाले से चलता रहता है। जब कौमी असम्बली में बजट का इजलास हुआ उसमें भी आपने देखा गुफ्तगू हुई, हमारे लोग उधर गए, उनसे हाथ मिलाया, उनके लोग हमारी तरफ आए, वजीर आजम आए, बाकी लोग आए। तो ये एक मकालमा आप कह लीजिए, ये चलता रहता है और हुकूमत की तरफ से भी बार बार ये आता है। लेकिन हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि ये एक मसनूई निज़ाम है, ये झूठ पर मबनी, फ़रेब पर मबनी निज़ाम है। ये फॉर्म 47 के सारे लोग हैं जिनको हुकूमत थमा दी गई है। 17 सीट जीतने वाली पार्टी को आपने हुकूमत दे दी, फिर आप 2 तिहाई अक्सरियत भी पैदा करने में किसी तरह कामयाब हुए, डंडे के ज़रिए, जबर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए। तो पूरा ये निज़ाम जो है झूठ और फ़रेब पे खड़ा है। तो ये हम बिल्कुल इस हवाले से वजाहत रखते हैं। लेकिन एक निज़ाम है, खड़ा है, उसके पीछे 78 साल की एक पूरी दास्तान है इस मुल्क की, कि इस मुल्क में कैसे 78 साल से जो जबर का निज़ाम है वो कायम है। वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन हो, वो लियाकत अली खान की शहादत हो, उसके बाद जो कुछ होता रहा, मौलवी तमीज़ुद्दीन की जद्दोजहद हो, 60 की रिहाई का मार्शल लॉ हो, जो कुछ 70 में हुआ, 77 का मार्शल लॉ हो, मुल्क का दोलख्त हो जाना, वहाँ जबर का इस्तेमाल। तो एक बहुत बड़ी ये तारीख है जबर की, और इसकी जड़ें जो हैं हमारे निज़ाम में बहुत गहरी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स ने कोई एक वक्ती तौर पे एक जाबिराना निज़ाम कायम किया है और हम धक्का देंगे और वो निज़ाम गिर जाएगा। इस निज़ाम को बैनुल अक़वामी ताकतों की भी पुष्टपनाही हासिल है और दिहाइयों से हासिल है। तो हम जिस चीज़ से टकरा रहे हैं वो एक 78 साला एक हकीकत है। इमरान खान उस हकीकत से टकरा रहे हैं और उनको यकीन है कि उनका रोल एक तारीखी रोल है। उन्होंने इस जबर के निज़ाम को गिराना है। पाकिस्तान में जो इस वक्त अदलिया पे हमला है, अदलिया को मुनहदिम कर दिया गया है, सियासी जमातों को बिल्कुल एक बांदी बना दिया गया है, कुछ को इक़्तिदार में बिठा दिया गया, पीटीआई को मातूब कर दिया गया, मुकदमों की भरमार है, रोज 10-10 साल की सजाएं बांटी जाती हैं। तो एक ऐसा निज़ाम है जिसको कुछ हमारे दोस्त समझते हैं कि बस हम कोई 1-2 रैलियां करेंगे, किसी चौक में इकट्ठे होंगे तो ये निज़ाम भाग जाएगा, गिर जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए ना, ये चलो, देखिए इसलिए हमें अपने उन दोस्तों को साथ लेके चलना होता है, उनके जज्बात को समझना होता है। हम बिल्कुल यही समझते हैं कि इस मुल्क का बिलाखिर जो फलाह का रास्ता है वो एक अवामी जद्दोजहद के जरिए ही तय होगा। अवाम को बाहर आना पड़ेगा, अवाम को अपने वजूद को मनाना पड़ेगा। जो कुछ हम आज आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं वो एक जमहूरी अमल है। हम हरगिज उस अमल के खिलाफ नहीं, उन लोगों को हम हरगिज दहशतगर्द नहीं कहते। आपसे, लेकिन आई नो साबिर भाई के पास बहुत सारे सवाल हैं आज आपसे पूछने के लिए, एंड यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, बट बिफोर वी मूव टुवर्ड्स साबिर भाई, एक जो बुनियादी चीज है राय साहब जो आप बता रहे हैं, यकीनी तौर पर ये एक हकीकत है, और मेरे ख्याल से इस वक्त हर पाकिस्तानी इस हकीकत से आगाह, यानी सबको पता है। और पिछले खास तौर पर जो पिछले 3 सालों में हुआ है, जिनको मतलब कोई ढके छुपी बात रह गई थी उनके ऊपर भी आगाह हो गई है। माय क्वेश्चन इज दिस, यानी आम बंदा, आम जो एक पाकिस्तानी है, वो आपसे ये जानना चाहता है कि क्या क्लैरिटी है
یعنی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی وہ آپ سے دیکھیے لاجواب میں پوچھ رہے عرض ہیں کروں، کیونکہ جی راج صاحب، کیونکہ دیکھیے اب آپ آہستہ آہستہ دیکھیں نا، وہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل کیا ضائع تو نہیں ہو رہا؟ اب ریسنٹلی آپ نے اڈیالہ کے لیے آواز دی، آپ نے کہا 10,000 بندے لے کے آئیں گے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ نہیں نکلے، تو کہیں آہستہ آہستہ لوگوں کا آپ سے یقین تو نہیں ختم ہو رہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے خاص یعنی دیکھیے یہ سپر ایک فال کے لیے؟ بیانیہ ہے. دیکھیے میں عرض کروں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم 24 نومبر اور 26 نومبر کے واقعات کو بھی جانتے ہیں، بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے، خود موجود تھا لاہور شہر میں. دیکھیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اپنے اوپر گالی اور تہمت بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں کرتے، حقیقت کو پوری طرح سے ہم اس طرح بیان نہیں کرتے جیسا کہ شاید اگر کریں تو لوگوں کو بات بہتر سمجھ آ جائے. اگر میں کر دوں تھوڑا سا اشارہ، میں نے پہلے بھی کی بات، اور لوگ کہتے ہیں یہ ڈیمورلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے اپریل 2022 کے بعد وہ خوفناک ہے، وہ خوفناک سطح کی بربریت ہے. اگر میں کہوں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تو ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں ضیاء نے بھی کیا تھا، چلے مان لیتے ہیں ضیاء نے بھی کیا ہوگا، ایم آر ڈی کی موومنٹ کو بھی کچلا، بہت بربریت تھی. لیکن آج جو بربریت ہم دیکھ رہے ہیں یہ خوفناک ہے. گھروں میں بیویوں کو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، لوگوں کو غائب کیا گیا ہے، الیکشن اسی دوران لوٹ لیے گئے. ایک ایسا نظام اس وقت ملک پہ قائم ہے، مسلط ہے، جس کی مثال ڈھونڈنا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے. اب ایسے میں ہم اپنے ان دوستوں سے بار بار یہ تقاضا کریں کہ باہر نکلو، جو جیلوں میں بھی سال 2 سال 3 سال بہت سے آج بھی موجود ہیں جیلوں میں، کہ اس نظام نے ایک ایسی بربریت برپا کی ہے جس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے. لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے، گھروں میں گھس کے بیویوں بچیوں پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، لوگ 40 دن 50 دن 6 مہینے غائب رہے ہیں، مقدمے نہیں بنے ان پہ، ان کو کال کوٹریوں میں ڈالا گیا ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس پچھلے 3 سال کے دور میں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اور پھر 26 نومبر ہو یا مریدکے کا واقعہ ہو یا امام خامنہئی کی شہادت والے دن ہو، انہوں نے بے دریغ گولیاں چلائی ہیں، لوگوں کو مارا ہے. یہ نہیں ہوتا کسی مہذب ملک میں آج کی دنیا میں. لیکن جس کو ہم پولیٹیکل سپیس کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے کہ اپنے ملک کی دھرتی پہ وہ چلیں نکلیں، اکٹھے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر اپنی جو مانگ ہے اس کا اظہار کریں، اور اس کے بعد وہاں رہیں اور چلے جائیں اور بار بار آئیں. ایک دن 10,000 لوگ آئے، اگلے دن 20,000 آئے. یہ لنڈن ہو، یہ جرمنی ہو، یہ اٹلی ہو، یہ کوئی اور ملک ہو جس کو ہم جمہوری سمجھتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے. اور ایک جمہوری عمل ہے وہ آپ کو برپا نظر آتا ہے، اور آپ کو اس میں توانائی نظر آتی ہے، نمبر بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں، کوئی ریلی کرتے ہیں جو ایک آئینی حق ہے، تو آپ پہ نہ صرف گولی چلتی ہے، آپ کے سینکڑوں لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، لوگ اپنی روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کے بچوں پہ حملے ہوتے ہیں، اسکول کالج جو ہے وہ تہس نہس کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں ایک ایسی صورتحال ہے جو دنیا میں نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تواتر سے ایک تحریک جو سڑکوں پہ نظر آئے وہ کیسے چلائی جائے، یہ سوال ہے. ایک معاملہ وہ ہے جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا کہ لوگ نکل آئے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہم یہ کوٹا سرکاری ملازمتوں میں نہیں مانتے. اگرچہ بعد میں حکومت نے وہ واپس لے لیا، لیکن ایک تحریک چل پڑی. لوگ نکلے، لاکھوں لوگ نکلے، ہزاروں نہیں لاکھوں تھے وہ، اور کروڑوں ہو گئے. انہوں نے ملک کے ہر کونے ہر گلی کو آکیپائی کیا، وہاں کھڑے ہوئے اور فرار ہونا پڑا حسینہ واجد کو. یہ ہوتا ہے ایک انقلابی عمل. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم چلیں گے اور فلاں چوک تک جائیں گے، تو 40-50 ہزار بندہ اگر اس چوک تک پہنچ بھی جائے تو آپ وہاں پہنچ کے کھڑے ہو جائیں گے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، پھر شیلنگ ہو جائے گی، پھر گولیاں چل جائیں گی، پھر اس کے بعد لاشیں گریں گی. کتنی دیر آپ وہاں کھڑے ہوں گے؟ رات آ جائے گی، آپ کو کھانے پانی سے محروم کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا نا. اب یہ ہے وہ معروضی صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے. اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا، یہ اٹلی ہوتا یا یونان ہوتا یا برطانیہ ہوتا، تو ایسا نہ ہوتا. لوگ اگر آ کے کھڑے ہوتے تو انہیں کھڑے رہنے دیا جاتا، ان کو کھانا پانی بھی فراہم ہو جاتا، ان پہ گولیاں بھی نہ چلتی، تو ایک تحریک کی شکل آپ کو نظر آ جاتی. یہاں کیا ہوا تھا 26 نومبر کو؟ لوگ جی ایک صحیح سٹوری بناتے ہیں. ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جی جی 26 نومبر کا پورا جو ملبہ ہے اس بات پہ ڈال دیا گیا کہ علی امین صاحب وہاں سے چلے کیوں گئے تھے. جی دیکھیں ایسا نہیں ہے. ہمیں جھوٹ کے اوپر اور مفروضوں کے اوپر جو ہے بیانیہ نہیں بنانا چاہیے. اس دن 50-60 ہزار لوگ ضرور نکلے تھے،
ان میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ خیبر پختونخوا سے آئی تھی. پنجاب میں سخت بربریت تھی، ہر پل پہ کنٹینر تھے، کسی دریا کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا. لاہور شہر میں جن لوگوں نے وعدے کیے تھے میرے ساتھ کہ ہم آئیں گے ملیں گے، سارا دن میں ان کو ڈھونڈتا رہا، وہ نہیں اپنے گھروں سے نکل سکے. نہیں اس تعداد میں لوگ نکل سکے، لاہور ہو یا دیگر شہر ہوں وسطی پنجاب کے. کچھ لوگ آئے جس کو ہم ویسٹ پنجاب کہتے ہیں یا ساؤتھ پنجاب سے بھی، جو دریا کے اس پار سے کچھ کے پی میں داخل ہو گئے اور وہاں سے آ گئے. لیکن بیشتر تعداد جو تھی وہ خیبر پختونخوا سے علی امین صاحب کے ساتھ ہی آئی. لیکن جب جی گولی چلنا شروع ہوئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تعداد بہت جلدی سے گرنا شروع ہو گئی. پہلی گولی 2:30-3 بجے چلی، اس کے بعد مزید گولیاں جو ہیں 7, 8, 9 بجے چلی. تو لوگ ظاہر ہے منتشر ہوئے، تتر بتر ہوئے، لاشیں زمین پہ پڑی تھیں، سینکڑوں لوگ زخمی تھے. ہم نے بعد میں 14 جنازے اٹھائے. تو وہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کا کسی کو جس کی توقع کسی کو نہیں تھی. سردی کا وہ جی دن تھا، نومبر کی وہ شام تھی، رات تھی، کھانا پانی نہیں تھا، تو وہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا گولیوں کی بوچھاڑ میں. تو لوگوں نے جی وہاں سے منتشر ہونا ہی تھا. اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. اب کہا یہ گیا کہ نہیں لیڈرشپ نہیں تھی، لیڈرشپ کمزور تھی، یہ بزدل تھی، علی امین بھاگ گئے، یہ باقی لوگ کہاں تھے. ہم لاہور شہر سے نکلنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف تھے، لیکن نہیں ہو سکا. لیکن جی تہمت آئی، تہمت ہم نے لے بھی لی، اس کو سینے سے بھی لگائے رکھا، بات کبھی نہیں کی پوری طرح سے کہ اس دن کیا ہوا. لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا اب اگر آپ نے تواتر سے یہ کرنا ہے، 50-60 ہزار لوگ لے کے آنے ہیں اس انتظار میں کہ ایک دن لاکھوں کروڑوں نکل آئیں گے، تو آپ مجھے سمجھائیے کہ ہم کس تواتر سے 50-60 ہزار لوگوں کو لے کر آئیں اور کہاں لے کر آئیں. گولیوں کو بھی کھائیں، لوگ شہید بھی ہوں، لوگ جیلوں میں بھی جائیں. اس دن 7,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا 26 نومبر. ان کے اوپر مقدمات آج دن تک چل رہے ہیں. ان میں سے اکثریت صوبہ خیبر پختونخوا بالکل کی صحیح. ہے. ٹھیک، آپ کی کوئی بات میں محمد سمجھ رہا سکسن صاحب، نہیں، آپ یہ نے ضروری ہے، نہیں یہ جی ضروری ہے. دیکھیے لوگ نہیں جی سمجھتے اس بات کو. جی جی کوئی محمد سے آتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے، کوئی لکی سے آتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کی دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے، اور ہفتے میں ان کو 2 دفعہ آنا پڑتا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس پہ کتنا خرچہ ان لوگوں کا آتا ہے. یہ غریب لوگ ہیں، ان کے مقامی ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے مدد کرتے ہیں، لیکن کب تک؟ ہر ہفتے اگر ایک شخص نے، اور 7,000 ایسے لوگ ہیں جن کو صرف خیبر پختونخوا سے راولپنڈی اور اسلام آباد آنا پڑتا ہے، ان میں سے اب بہت بڑی تعداد مفرور ہو گئی ہے، وہ آتی نہیں عدالتوں میں. ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ان کی بیلیں کینسل ہو چکی ہیں، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ یہی سفر کر منجمد رہے کر ہیں. دیے گئے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ سفر کریں. میں آپ کی اس گفتگو میں سے 2 پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. جی جی اس سمجھ میں بھی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. راجہ جی صاحب جی ایک بات، جی ایک تو ہے نا یہ اسٹریٹجی کہ آپ نے آنا ہوتا ہے اور اسلام آباد کو فوکس کرنا ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایک اور طرح کی بھی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا اسٹریٹ موومنٹ، جی اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ وکلا تحریک کا حصہ رہے. وکلا تحریک ہمارے پاس ریسنٹ ماڈل ہے کہ ہر جی شہر میں، بار رومز میں، ہر شہر میں سٹرائک کی جائے، ہڑتال کی جائے، خواہ وہ 2 جی جی گھنٹے کی جائے، 3 گھنٹے کی ہے. اسی طریقے سے اگر 77 کی موومنٹ دیکھیں تو وہ بھی شہر شہر تھی. اس میں کبھی بھی اسلام آباد کو فوکس. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے اسٹریٹ موومنٹ کا اور احتجاجی تحریک جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دھرنا اور لانگ مارچ کو آپ نے لے کے جانا ہے اسلام آباد کی طرف. ایک ہوتا ہے ہر شہر میں مقامی سطح پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے. بالکل اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مومنٹم موبلائزیشن ہوتی ہے، اور پھر میکسیمم دفعہ 144 ہوتی ہے. 77 میں بھی جب یہ تحریک چلی اور جب لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا تو پی این اے نے کیا کیا، قومی اتحاد نے، انہوں نے خود گرفتاریاں دینا شروع کر دی کہ جناب جیل بھرو تحریک شروع کر دی. اور پھر اس میں کسانوں کو ملایا، طلبہ کو ملایا، وکلا کو ملایا. تو آپ بھی اگر سارے سیگمنٹ مل جائیں، کیونکہ 3 آپ کے جی جی ونگز جو بالکل ہیں، آپ درست بات کر رہے ہیں. آپ کے 3 ونگز بڑے متحرک ہیں. ایک ہے اسٹوڈنٹ ونگ، دوسرا ہے وکلا، اور تیسرا آپ کا پولیٹیکل ونگ. یہ 3 ونگز بھی اگر مل جاتے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی سپورٹ مل جاتی ہے اور مومنٹم بنتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز شاہراہ دستور پہ، جیسے وکلا نکلتے تھے شاہراہ دستور پہ، مال روڈ پہ روزانہ نکلتے تھے، اور 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا احتجاج ہوتا تھا، واپس چلے جاتے تھے اپنے.
تو بالکل ٹھیک کہہ رہی. اس سے میں عرض کروں جی صابر شاکر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک منظر کشی کی ہے. دیکھیں، جو وکلا تحریک تھی 2007 سے 9 کی، میں اس میں شامل تھا، جیل بھی گیا، سڑکوں پہ بھی رہے. وہ بالکل اس کو میں اندر سے جانتا ہوں کہ وہ تحریک ہم نے کیسے چلائی تھی. بلکہ میں تو 77 کے واقعات بھی جانتا ہوں. میرے والد بڑے انوالو تھے اس وقت ان معاملات میں. ہمارے گھر ریڈ ہوتی تھی، ایف ایس ایف کے لوگ آتے تھے، توڑ پھوڑ ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا. والد صاحب کو ہم نے کئی دفعہ گاڑی کی ڈکی میں چھپا کے گھر سے باہر نکالا. تو ساری موومنٹ مجھے 77 کی بھی یاد ہے کہ اس وقت ہم نے کیا کیا تھا اور کیا ہوتا تھا. میں بہت کم سن تھا لیکن مجھے یاد ہے. دیکھیں، جو لائرز موومنٹ تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو لگتا ہے کہ کچھ مہذب زمانہ تھا. وہ 2 سال ہم سڑکوں پہ رہے. ضرور مجھ پہ ایک آدھ دفعہ FIR کٹی. HRCP کے دفتر سے مجھے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو ہمیں گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم آ گئے. ایسا نہیں تھا کہ مار پیٹ ہوتی ہو، وکلا کو مارا جاتا ہو، کپڑے اتار دیے جاتے ہوں. آج تو یہ ہوتا ہے. آپ کو یہ تھانے میں نہیں، حکومت قدے میں لے کے جاتے ہیں، وہاں ننگا کرتے ہیں، وہاں پیٹتے ہیں اور مہینوں آپ غائب رہتے ہیں. یہ نہیں ہوا تھا اس تحریک کے دوران. اب آپ اس کو مشرف صاحب کی اعلیٰ ظرفی کہہ دیں، یا جو بڑے کم ہمارے اقدار ہیں جمہوریت کے، ان سے کسی حد تک، یا شرافت کے، جمہوریت تو چھوڑ دیں، شرافت کے جو اقدار ہیں یا ان سے وہ شاید کسی حد تک واقف تھے. آج کا جو نظام ہے وہ شرافت سے واقف نہیں ہے. آج کا نظام پہلا کام یہ کرتا ہے، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جن کو اٹھاتا ہے ان کو تھانے میں جا کے ننگا کرتا ہے، الٹا لٹکاتا ہے، مارتا ہے. ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. ایک سپیس تھی. پھر آپ دیکھیے، جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے، ہم کراچی گئے، ہم لاہور گئے. کراچی میں ہمیں 2-2.5 دن سپیس ملی تھی. 2-2.5 دن ہم پہ کوئی FIR نہیں کٹی، کوئی گولی نہیں چلی، پولیس نے لاٹھی چارج نہیں کیا. تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے. میں خود وہاں موجود تھا. جب آپ تھوڑی سی بھی پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں تو اس ملک کا جو شہری ہے وہ باہر نکلتا ہے، اپنی آواز بلند کرتا ہے. لیکن جب آپ گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ گھروں کو توڑتے ہیں، جب آپ بیویوں اور بچیوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. تو ہم بالکل اس چیز سے واقف ہیں. دیکھیں، پنجاب میں بارہا ہم نے یہ کال دی ہے، اور جو اڈیالہ کی کال بہنیں دیتی ہیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اسٹریٹ موومنٹ کا، کہ لوگ یہاں آئیں، کھڑے ہوں اور اسی سے ایک نمونہ بنے، ایک مثال بنے پورے ملک کے لیے. اور ہم اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور یہ ہوگا. جو بات آپ نے کی ہے وکلا تنظیموں کی، ہم بار بار کنونشنز کر رہے ہیں. اس نظام نے یہ کیا ہے بڑی عیاری سے کہ وکلا کو 3-4 حصوں میں بانٹ دیا ہے. بے دریغ پیسے کا استعمال کیا ہے، جو شاید اس وقت 2007 سے 9 میں اس طرح سے نہیں ہوا تھا. یہاں اس وقت جو ہے، جو اس نظام کی مستفید جماعتیں ہیں، PMLN، پیپلز پارٹی، ان کے بہرحال وکلا میں ان کے ونگ ہیں، وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس بربریت کے حمایتی ہیں، 27ویں ترمیم کے حمایتی ہیں، عدلیہ کے انہدام کے حمایتی ہیں. تو وکلا ٹوٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں. ہمیں وکلا کو شاید جوڑ تو ہم نہ سکیں، لیکن جو وکلا جمہوریت پسند ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کو وہ ہمت دینی ہے کہ وہ آئیں. اور ہم کنونشنز کرتے ہیں، کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یہ اسی کا حصہ ہے. اب یہ پورا ایک تاریخی عمل ہے. اسی طرح ہماری کسان ونگ ہے، ہماری لیبر ونگ ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو جیلوں میں گئے بھی اور نہیں بھی گئے، ان سب کو ہم متحرک کرنے میں مصروف ہیں. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں بٹن دبا کے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے ہفتے یہ ہوگا اور 2 ہفتے میں یہ ہوگا اور 3 ہفتے میں یہ ہوگا. ایک اور چیز، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ تک بھی اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی، اب ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سپیس کا زمانہ شروع ہوا چاہتا ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ سے بہت محبت کی جاتی ہے، وہ آپ کے محبت میں نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ سسٹم آپ کو معلوم ہے کہ بوجھ بن گیا ہے. اور جنہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو یہ لے کے آئے، جنہوں نے بنایا، جو تخلیق کار ہیں، ان کے لیے بھی بوجھ بنتا جا رہا ہے. کیونکہ پاکستان سٹک ہے، کسی بھی شعبے میں کوئی اچھی خبر موجود نہیں ہے. اور بلوچستان لے لیں، کشمیر لے لیں، گلگت بلتستان لے لیں، حساس ترین علاقے بھی، نارمل علاقے بھی، ہر جگہ انریسٹ ہے، احتجاج چل رہا ہے. اکانومی جو بنیادی چیز تھی، جس کی وجہ سے بہانہ بنایا گیا رجیم چینج آپریشن کا، وہ اکانومی بھی ورسٹ کنڈیشن میں ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اب تخلیق کار جو ہیں وہ خود مالیاتی فائنینشل سکینڈلز آ رہے ہیں، اور میڈیا پرسن سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ جناب
یہ نون لیگ کے یہ وزیر ہیں، یہ خواتین وزیر ہیں، بیرون ملک ان کی جائیدادیں ہیں، اندرون ملک ہیں، لوٹ کر کھا ہے، وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. تو کیا عرض کروں، جی آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیے تھوڑی سی اگر میں آپ کی بات میں اضافہ کروں، جو 2026 کا بجٹ ہے اس پہ اگر ہم ایک اس کی صرف ایک جو اس کی حقیقت ہے اس پہ نظر ڈالیں تو پوری بات واضح ہو جاتی ہے. اس بجٹ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے. وفاقی حکومت جب دفاع اور سود کی رقم ادا کرتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا کسی اور کام کے لیے. لہٰذا وفاقی حکومت کو نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں، یا اب وفاقی حکومت نے صوبوں پہ حملہ کیا ہے، صوبوں سے کہا ہے کہ اپنے پیسے، اپنے حصے کے پیسے جو ہیں وہ وفاق کو دو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے جو پیسہ تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ صحت پہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ اب وہ دیں گے وفاق کو تاکہ وفاق سود ادا کر سکے. یہ اتنی بڑی ناکامی کا اعتراف ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی.